इंतखाब बुलाए अपना। जो अंदर अभी बात होती नहीं है, सराय के जरिए इमरान खान और पीटीआई के पास पहले खबर पहुंच जाती है। कौन है वो लोग जो खबरें लीक करते हैं? ये एक बदबख्ती की अलामत है इमरान खान। कोई गुंजाइश नहीं बचती डीजीआईबी के पास कि वो अपने ओहदे पर कायम रहे। उन्हें फौरी तौर के ऊपर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो की इन हरकतों सकनात के ऊपर। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और डीजीआईबी को याद कराया है कि आप रियासत के मुलाजम हैं। क्या किसी अस्पताल की एक्सरे मशीन से कोई करप्शन निकली, कोई सड़क से करप्शन निकली, बिजली के मंसूबों में करप्शन निकली? खुदा का खौफ खाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आपने अंग्रेज़ी का मुहावरा सुना होगा, इट हैज़ टू गेट अ लॉट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, यानी कि हालात को मज़ीद और ख़राब या गंभीर होना पड़ेगा इससे पहले कि कहीं दुरुस्तगी या बेहतरी की जानिब हम बढ़ सकें। और लगता है कि पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे पे बदकिस्मती से एग्जैक्टली यही हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत की गई पनामा केस के हवाले से, JIT के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने जवाब पेश करना था, तहकीकात करनी थी। उसमें अगर ये कहा जाए कि पूरे सिस्टम का एक तमाशा दिखा दिया गया है या एक्सपोज कर दिया गया, ये सिस्टम किस तरह चलता है, ये सिस्टम किस तरह रहमो करम पे है हर रूलिंग पार्टी के एग्जीक्यूटिव के, तो ये गलत ना होगा। आज अटॉर्नी जनरल से लेके IB के किरदार के हवाले से सवालिया निशान उठे और सुप्रीम कोर्ट को उस हद तक जाना पड़ा कि मुतनब्बे करना पड़ा कि हमें उकसाया ना जाए, मज़ीद उकसाया ना जाए कि कोई नाखुशगवार फ़ैसला देना पड़े। अब इससे क्या अख़ज़ किया जाता है, आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क जिधर एक अटॉर्नी जनरल जो है उसको भी कहा जा रहा है कि आप एक सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं हैं, ये याद रखिए। एक IB एक रियासती इदारा, उसको भी उससे भी सवाल किया जा रहा है कि क्या आप एक प्राइवेट कंपनी हैं या किसी प्राइवेट लोगों के लिए काम करते हैं या रियासत के लिए। ये बदकिस्मती से ये बहुत संगीन ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ संजीदगी का एक रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जिसको इन इशूज़ को, इन इल्ज़ामात को जितनी सीरियसली लेना चाहिए था, उसके बिल्कुल बरक्स एक रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। हुकूमत वक्त अभी भी बज़िद है कि ये सारा एक तमाशा है, JIT जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है और 20 करोड़ अवाम की JIT जो है वही असल JIT है, ये सिर्फ एक तमाशा है। सो इन्वेस्टिगेशंस तो कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखाई दे रही हैं ऑलरेडी। साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि वो 8 लोग जो रोज़ तमाशा लगाते हैं उनके हवाले से भी जो है हमने अपने नोट्स बना रहे हैं और फ़ैसले के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक बात जो बहुत सीरियस है, मैं कोट अनकोट इधर पढ़ दूँ क्योंकि गलत ना कहा जाए, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस मुल्क के अंदर अभी क्या हो रहा है। वो ये है कि हर चीज़ उस शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ी जा सकती जिसके असासों का पता चलाया जा रहा है। इशारा और बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हो रही है, हर चीज़ उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ी जा सकती। यानी कि इस मुल्क में अगर ये कहा जाए कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जानबूझ के जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो ये गलत ना होगा। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कन्विंस हो चुका है। आगे कैसे बढ़ेंगे और जो ये इतने सख्त रिमार्क्स हैं इनसे भी क्या अख़ज़ किया जा सके? क्या बेंच का भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि अवाम की JIT के नारे लगाते लगाते या अवाम को या इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करते करते कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो कॉर्नर नहीं कर रहे? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर कौमी असेंबली इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब मौजूद हैं। हमारे साथ एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं तस्नीम नूरानी साहब, साबिक इंटीरियर सेक्रेटरी रह चुके हैं, और हमारा साथ देंगे क़य्यूम सिद्दीकी साहब। आप सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असद, आपसे आगाज़ करूँगी। या तो हम बड़े बेहिस हो गए या तो किसी लेवल पे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतनी संगीन बातें अटॉर्नी जनरल को बराह रास्त पूछा जा रहा है, उससे कहा जा रहा है बल्कि कि साहब हम आपसे मायूस हैं, आप एक सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, अपना काम कीजिए। IB को पूछा जा रहा है कि आप एक प्राइवेट कंपनी हैं या आप इस रियासत का हिस्सा हैं। ये तो बैनुल अक़वामी अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए, इट मेक्स अ होल मॉकरी ऑफ दिस कंट्री और द सिस्टम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं बदकिस्मती से जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का ऐलान किया था, अगर आपको याद हो तो हमारा जो इब्तदाई जो रिएक्शन उसके ऊपर था, तो हमने सवाल ही ये किया था कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर आंखों पर
قانون میں انہیں کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، لیکن جو وہ JIT کے ذریعے یہ کام کرانے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں گے تو یہ کام چلے گا کیسے؟ چاہے وہ اگر اپنی مرضی کے افسر وہاں پر لگا بھی دیں JIT کے، جو تمام ریکارڈز انہوں نے ان افسران نے منگوانے ہیں وہ تو انہی اداروں کے پاس ہیں جن کے سربراہان جو ہیں سب وزیر اعظم کے اپوائنٹ کیے ہوئے اپنے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے وزیر اعظم کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ منسٹرز ہیں، ان تمام وزارتوں کے ان تمام اداروں کے سربراہان ہیں وہ، تو یہ معاملہ چلے گا کیسے؟ تو وہی ہم نے دیکھا کہ حکومت میں دو چیزیں ہمیں ایک ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئیں. ایک تو اداروں سے کام کو رکوایا جائے، ڈیلیز کرائی جائیں، دوسری طرف ایک باقاعدہ پلان سسٹمک طریقے سے ایک اٹیک کیا جائے اور JIT کی اور بائی ایکسٹینشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹروورشل کیا جائے اور سارا یہ جو پروسیڈنگ ہو رہا ہے اس کو ایک تنازع بنا دیا جائے. پہلے JIT رائٹنگ میں رپورٹ لکھنے میں مجبور ہو گئی. انہوں نے یہ تمام باتیں جو میں نے بولی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ وٹنسز کو کوچ بھی کیا جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے. میرے پاس جواب بھی سامنے پڑا ہے، میں آپ سے ریئلسٹکلی پوچھوں گی جسٹ ٹو بی فیئر کہ کتنا پاسبل ہے کہ JIT بھی شاید مس لیڈ ہوئی ہو یا کہیں نہ کہیں مس گائیڈ ہوئی ہو، کیونکہ کچھ جواب میرے سامنے جو آج اٹارنی جنرل نے پیش کیے ہیں جو لگتا ہے بظاہر کہ جج صاحبان کے لیے قابل قبول نہیں تھے، بٹ اسٹل ٹو گیو دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی ہمیں اس کے اوپر بہرحال سوال جواب کرنے ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اینڈ یہی کر رہا تھا کہ یہ JIT نے تو کہہ ہی دیا تھا، آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بینچ نے انڈورس کر دیا جو سارے الزامات لگائے تھے JIT نے. مگر میرا دیکھیں نا اگین JIT نے بھی ثبوت نہیں دیا کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے یہ ہماری ایکسٹینشن ہے، تو لگ رہا ہے بظاہر وہ ان کے لیے قابل قبول ہیں یہ سارے الزامات. اور گیون دیٹ یہ پاکستان ہے این ممکن ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے شاید یہ ہو بھی رہا ہے، مگر سر سوال میں اس لیے کر رہی ہوں آپ سے، میں کوٹ ان کوٹ آپ کو ہر ادارے کا جواب سناؤں نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو شک کا فائدہ دینا چاہیے یا نہیں، یہ میرا سوال ہے. مگر مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، پہلے میں مفتاح سے جاننا چاہتی ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہو جو شاید ان کو لگا ہو اور وہ صحیح نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر آپ کو کوئی شک ہے؟ دن میں 4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، میڈیا ٹاک ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے جس میں وزراء بھی بول رہے ہیں، وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، وہ ہر قسم کی لان تان بھی کر رہے ہیں JIT کو اینڈ ایفیکٹولی سپریم کورٹ کو. تو یہ تو وہ چھپا کے نہیں کر رہے، وہ جو پریشر ڈال رہے ہیں اور جو ان کا رویہ ہے JIT کے بارے میں وہ تو کھلے عام ہے، وہ تو کسی بند کمرے کے اندر نہیں ہو رہا. So where there's a smoke there's a fire. آپ کو اس لیے بو آ رہی ہے. مگر اجازت دیں سے مفتاح صاحب السلام علیکم. سر مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ چھوٹا الزام نہیں ہے. ریاست پاکستان میں اسینشلی میاں محمد نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وہ بھی تیسری بار وزیر اعظم ہوتے ہوئے، الزام یہ لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ obstruction of justice کے اندر ملوث ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ یہ انشور کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انصاف نہ ہو سکے اس ملک میں. روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہی ہیں، رکاوٹیں کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کیا ضروری تھا کہ وزیر اعظم سعودی عربیہ جائیں اور ایک اور الحمدللہ اللہ ان کا رمضان قبول کرے، روزے قبول کرے، مگر ان کا کوئی آئی ڈونٹ نو 130th عمرہ جو ہے وہ بھی کیا جائے، اعتکاف بھی اس ٹائم کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، اللہ سب قبول کرے. بٹ از اٹ فیئر، یو تھنک یہ رائٹ ٹائم ہے کہ وزیر اعظم ان سب چیزوں کو اوائڈ کر کے وہ یہ کام پہلے کریں؟ آپ کو نہیں لگتا ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں اور پوری ایگزیکٹو مشینری کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کہاں ایسے رکاوٹیں ہیں جدھر ان کا نام خراب ہو رہا ہے یا ہسٹورین ان کے دور میں لکھے گا کہ یہ کام ہو رہا تھا، اس کی درستگی کے اوپر اس کو دل پہ لیں، سنجیدگی سے لیں. یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں، شکریہ. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہے کہ ہم جسٹس obstruct کر رہے ہیں اور ہم گلٹی بھی ہیں تو پھر تو یہ بات میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا سر، یہ بات سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. Is that not important? میری گزارش تو سن لیجیے. اگر یہ کسی آپ نے یا کسی نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پھر تو یہ بات میں وزن ہے. ورنہ تو اگر پرائم منسٹر صاحب کو JIT نے حکم کہا کہ آپ آئیے، پرائم منسٹر صاحب چلے گئے. بڑی ایگزامپل ہم دوسرے ممالک کی دیتے ہیں تو چلے یہ بھی دے دیتے ہیں کہ جب بل کلنٹن کے اوپر obstruction of justice کا کیس تھا مونیکا لیونسکی والے اسکینڈل کے بعد، وہ obstruction of justice نہیں تھا، اس نے سر جھوٹ بولا تھا. نہیں obstruction of justice کے اوپر امپیچمنٹ ہوئی تھی، وہ کہ وہ اس کو رکوا رہا تھا، یہ مجھے پتہ ہے. آپ اچھا اس کے بعد جب ٹرمپ کے اوپر ٹرمپ کے اوپر نہیں میری بات میں نکسن کے اوپر بھی ہوا تھا، بل کلنٹن کے اوپر بھی یہ شک تھی. تینوں مرتبہ نکسن پہ، بل کلنٹن میں اور اپنے ابھی ٹرمپ پہ کسی نے ادھر ان کے وہ نہیں کہا کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. نمبر 1.
प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर शौकिया नहीं बने, इलेक्ट होके आए, इसलिए किसी को ये I do not want him to resign, sir. I'm not asking that. Actually, it's not what I want. Ideally, he should have resigned. मेरा सवाल ये नहीं है. अगर ideally क्यों कह रही है? Ideally नहीं. The people of Pakistan voted him. That's why ideally he should not resign. ठीक है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस है, Sir, they did not vote him in with Panama allegations. नहीं, they voted him in before he was accused of allegedly doing money laundering. जो कर्टेसी आप असद उमर को एक्सटेंड करती हैं कि थोड़ा सा उसका सेंटेंस पूरा करने देती हैं, वो भी मुझे भी एक्सटेंड करते हैं. थैंक यू. आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आपको वो हो गया, लेकिन लेट मी फिनिश दिस. ठीक है. द थिंग इज कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान. वो उनका हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो उनका फ़र्ज़ भी है, वो अपना काम कर रहे हैं. कहीं पर भी हम ये नहीं तस्लीम कर रहे कि हमने कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट करी है. जब हुसैन नवाज शरीफ को बुलाकर वो घंटों बुला सकते हैं और बिठा सकते हैं, इंतज़ार करवा सकते हैं, उसकी तस्वीर रिलीज़ कर सकते हैं, जिसने तस्वीर रिलीज़ करी उसका नाम भी नहीं देते, उसका डिपार्टमेंट भी नहीं बताते, उसकी सज़ा भी नहीं बताते, तो फिर उसका ये तो कम अज़ कम इतना तो गेस कर सकते हैं आप कि हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे. जब वो कह रहे हैं कि हम तकनीकी बुनियाद पर लोगों के मूवमेंट्स मालूम कर रहे हैं, हम तकनीकी बुनियाद पर लोगों की बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर ऑल्सो टैपिंग फोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कहीं पर भी हम उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे. ये कहना जो है कि हम कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आई थिंक ये ज़ाती की बात है. हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि जो JIT है उसने अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो दिया है इख्तियार, उसको तजावुज़ कर रही है. जब वो विटनेसेस को बुलाकर ये कह रही है कि आप जो है वो 14 साल की सज़ा हो जाएगी अगर आप ये करेंगे, या आप इस पे साइन कर दें, या विटनेसेस फील कर रहे हैं प्रेशर, तो ये बात सही नहीं है. जस्टिस मस्ट बी डन, बट जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन. अगर ये JIT हमसे मिली हुई होती तो वो भी बुरी बात थी. एक इतनी सी बात, अगर वो हमसे मिली हुई होती JIT तो भी बुरी बात थी. अगर वो हमारे खिलाफ एक्स्ट्रा हो जाती है वो भी बुरी बात है. उनको भी न्यूट्रल रहना चाहिए और बिल्कुल हमको भी ताउन करना चाहिए. ओके मिफ्ता साहब, सिर्फ सवाल ये कि जरदारी ने कभी तस्लीम किया था वो मिस्टर 10% है? क्या उसने कभी तस्लीम किया था सर कि उसने अपना अरबों रुपए स्टैश किए हुए स्विस बैंक्स में? तो फिर आपने किस तरह उसको अली बाबा 40 चोर बना दिया, उसको सड़क पे घसीटने की दावे कर दिए, उसका पेट फाड़ने की दावे कर दिए? जस्ट अ क्वेश्चन सर. और फिर आप कहते हैं सर कि ये टैपिंग फोन्स वगैरह, और आप तो मेरी आर्ग्यूमेंट को रीइंडोर्स कर रहे हैं सर. अगर आपको लग रहा है कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हाउस के फोन्स टैप किए जा रहे हैं, इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं सारे काम छोड़ के देख रहा कि कौन सा उसका मातहत इदारा है जो ये जुर्रत कर रहा है कि उसको टैपिंग की जाए इस मुल्क के अंदर? व्हाई इज ही नॉट हियर? आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी सिवियर एलिगेशंस हैं सर, और मियां साहब वुड रादर बी इन सऊदी अरेबिया सिटिंग इन इत्तिकाफ. अगर मियां साहब साल में 8 दिन के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं अपने इबादत करने no के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मगर ये साल थोड़ा सा मुख्तलिफ है सर. और पाकिस्तानियों को ये पता थी, उसके बावजूद नवाज शरीफ को वोट दिया. नहीं, कोई मुख्तलिफ नहीं है. मैं पहले दिन से हमारी तो लेजिटिमेसी क्वेश्चन कर रहे हैं ये लोग. जिस दिन धरना लगाया था उस दिन से लेजिटिमेसी क्वेश्चन कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम हर इलेक्शन ये लोग नहीं कर रहे ना सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है ये केस. अगर मुझे इजाजत दें सर, मसला ये है कि एक चीज दिखाना चाह रही हूँ आपको सर, क्योंकि आपने कहा कि सहा हो गया, वो क्यों स्टेप डाउन करे. मैंने आपको जिस तरह कहा कि ना जरदारी पे साबित हुआ था 10%, उसको आपने अली बाबा 40 चोर बना दिया. ना यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर जब कुछ साबित भी नहीं हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ऑपोजिशन में बैठे थे, उनकी क्या उम्मीदें या क्या एक्सपेक्टेशन थी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से? एक दफा मुलाजा कीजिए. अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो. अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओ. जी सर, घर जाओ, फैसला आने दो, तुम्हारे हक में आता है तो वापस मनसब पर आ जाओगे. सर ये दूसरों के लिए और तकाजे हैं, अपने लिए और तकाजे हैं. मुझे नहीं समझ आ रही. ना स्टेप असाइड करना है, गो के यही मशवरा गिलानी को दिया था, और ऐसे मौके पे जब इतने संगीन हालात हैं, दुनिया में इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाएंगी सर कि ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं, जो बन भी रही हैं, तब ही वुड रादर बी इन सऊदी अरेबिया. ये डिनाइल है, ये सुकून है, या लेट एवरीथिंग गो एज इट इज है? क्या है सर ये? मैं इसे क्या कहूं? मैं तो समझ रहा था कि आपने कहा आप नहीं चाहती कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे. द सुप्रीम कोर्ट मेरे चाहने ना चाहने की बात नहीं है सर. वी एज जर्नलिस्ट एस्पायर फॉर आइडियलिज्म, एंड ऑफ कोर्स आइडियलिज्म इज नॉट अ गोल फॉर योर गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, टू बी ऑनेस्ट. देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहती और ये समझती कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर को हुक्म कर सकती थी. सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो हम बजा लाते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम JIT बनाएंगे, आप नाम दीजिए,
اور اس کے بعد ہم GIT بنائیں گے. اب میں اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا ہوں کہ واٹس ایپ کالز ہوئی وغیرہ وغیرہ, اس میں میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہم GIT بنائیں گے اور اس سے آپ تعاون کریے, اور آپ سب تمام لوگ جائیے. حسین جا چکے ہیں, حسن جا چکے ہیں, میاں صاحب جا چکے ہیں, شہباز صاحب جا چکے ہیں, اور کسی کو بلائیں گے وہ سب جائیں گے. اس کے علاوہ ان کے کزنز وغیرہ سب کچھ جا چکے ہیں. میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے سر. میرا سوال یہ تھا کہ گیلانی صاحب کو اور مشورہ اور اپنے لیے کچھ اور کیوں؟ اب دیکھیے وہ اس وقت جرمین نہیں ہے. جرمین بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن کریں؟ میاں نواز شریف کو نہیں کہا. آپ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ نہیں تو گیلانی کو بھی نہیں کہا تھا اسٹیپ ڈاؤن کرو. گیلانی کو کہا تھا. جو جواز دیا جاتا ہے نا بار بار مجھے جواز یہ بات کر رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کری. تھوڑا سا شہباز صاحب نے ان کو زرداری صاحب کو کہا تھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, تو اس وقت تیسرے دن میاں صاحب مفتہ نے افطاری لگتا ہے کہ اچھی کی ہے. مفتہ ذرا سا تھوڑا ہمیں بھی موقع دیں. چلے آپ. یہ جو آرگومنٹ دی جا رہی ہے وہ آرگومنٹ بار بار, اور یہ تقریباً تمام مسلم لیگ نون کے جو ریپرزینٹیٹو آتے ہیں وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اوپر یہ سب اصول اس لیے اپلائی نہیں کرتے کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے. اب پچھلی حکومت جو ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کیا کوئی ریوڑیاں بانٹ کے آئے تھے یا کوئی ان کو کسی نے جھولی میں ڈال دی تھی لا کے؟ بھائی وہ بھی ووٹ ڈال کے آئے تھے. آپ نے جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کھڑی ہوئی تو میاں صاحب نے براہ راست خود مطالبہ کیا کہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے اسی الیکٹڈ حکومت کے خلاف ISI کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ پہنچ گئے. مل کے ان دا سینس کہ ISI نے جو ایکوزیشن لگائی تھی اسی کو انڈورس کرتے ہوئے وزیر اعظم اسی الیکٹڈ گورنمنٹ کی اپنا فون ٹیپنگز کا ایشو ہے. اس وقت تو ووٹ کوئی ایشو نہیں تھا بھائی. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ ووٹ لینا ایک الگ بات ہے, قانون توڑنا ایک الگ بات ہے. آپ نے جتنے مرضی ووٹ دیے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو اجازت مل گئی. آج کہہ کیا رہے سپریم کورٹ کیا کہہ رہے بھائی خود. اب مجھے پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں اور تحریک انصاف بہت زیادہ اوسان پہ سوار رہتی ہے PMLN کے. عمران خان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا بھائی, سپریم کورٹ نے کہا ہے آج. وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے چیف نے کرمنل ایکٹ کیا ہے, یہ سپریم کورٹ والے کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک ان کی وہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا, میر جو آج انہوں نے بات بول دی ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کے بعد اب سپریم کورٹ کل سٹیپ کیا لینے والی ہے. جسٹس اعجاز افضل نے میرے خیال میں بھی جانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ناخوشگوار حکم نہ جاری کر دیں, ہمارے لیمٹ کو نہ ٹیسٹ کریں, ہمیں اکسائیں نہ. ایک وقفہ لے لیں اس کے بڑا اچھا نہیں, ایک بہت اچھا سوال پوچھا انہوں نے, اس کے ساتھ وقفہ کر لیں کہ وہ شخص جس کے اساسوں کی تفتیش کی جا رہی ہے اسی کے ماتحت سارے ادارے, ہر چیز اس شخص کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی جا سکتی جس کے اساسوں کی تحقیقات کی جا رہی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہم سے نورانی صاحب سے پوچھنا ہے جو انٹیریئر سیکرٹری رہ چکے ہیں, سسٹم کا حصہ رہ چکے ہیں. جب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ FIA تحقیقات کرے IB کے رول کے حوالے سے, is that even doable realistically? After a very short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. نورانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ سسٹم کو جانچتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو, اس پوری سچویشن کو پہلے میں چاہ رہی ہوں آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا رد عمل کیا ہے اس پوری سچویشن پہ, اور پھر میں اسپیسیفکلی جاننا چاہوں گی آپ سے کچھ. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ 3 جج حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہمیں تفتیش کرنی چاہیے سارے چیزوں کی بیفور وی ٹیک اے ڈیسیژن ایز ڈفرینٹ فرام دی ادر 2 ججز, تو ان کو ان مشکلات کا ظاہر پتہ تھا, یہ بھی کونا مشق لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ جو JIT بنائی اس کو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے کہا جی کہ بندے سلیکشن جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ JIT کے سپریم کورٹ کے پسند کے ہوں گے, اور دوسرا ان کو ہر ہفتے اور ہر دوسرے ہفتے کہا کہ آپ رپورٹ دیں. نارملی JIT کا سسٹم یہ ہوتا ہے, اٹس میڈ فار کرمنل افینسز, اور یہ کرمنل افینسز میں جب دے دی جاتی ہے کام, اس کے بعد کوئی سپروائز نہیں کرتا. اس کے بعد جب اس کی رپورٹ آتی ہے تو پھر اس پہ انالیسس ہوتا ہے. یہاں پر مختلف اس واسطے کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ JIT جو ہے اس پہ پریشرز ہوں گے اور اس کو حاکم وقت جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کریں گے, تو انہوں نے اس واسطے اس کو ہر ہفتے اپنے پاس لا کے چیک کرنے کی کوشش کی. یہی وہ اس وقت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت میڈیا کے تھرو, پریس کانفرنسز کے تھرو, اس کے تھرو اس کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے, اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو مائکرو مینیج کرنا پڑ رہا ہے.
اور یہ ایک نیوٹرلائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ تو آج بڑی برہم دکھائی دی. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی ناخوشگوار فیصلہ نہ ہم سے سن لیجئے گا, اکسایا جا رہا ہے, ہمیں لمٹ تک پہنچایا جا رہا ہے. وہ درست ہے, سپریم کورٹ انفارچونیٹلی نارملی بیانات سخت دیتی ہے, فیصلے اتنے سخت نہیں کرتی. تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ ان کو پرووک کیا گیا ہے کہ بھئی وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں اور میرٹ پہ نہیں چل رہے اور اس قسم کی پرووکیشن کر رہے ہیں. مگر یہ چیزیں ان کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے تھیں اور اسی واسطے انہوں نے ہر ہفتے انہوں نے رکھا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ ایف آئی اے جو ہے اس کو میں آتی ہوں اس پہ, بس 1 سیکنڈ. تسنیم نورانی صاحب پہلے ایک بات بتائیے گا, آپ کو یاد ہے پچھلے دور حکومت میں جب ایگزیکٹو کوشش کرتی تھی کہ ہر کیس میں, چاہے وہ مونس صلاحی کا کیس تھا, دیگر حد سکینڈل تھا, NICL تھا, ہر کیس کے اندر جب کوشش کی جاتی تھی کہ کسی اچھے ایماندار افسر کو کھڈے لائن لگایا جائے تو OSD بنا دیا جاتا تھا. بار بار افتخار چودھری کی سپریم کورٹ انہیں واپس لے کر آتی تھی, ری انسٹیٹ کرتی تھی, واپس انویسٹیگیشنز کی بڑی کوشش کی سپریم کورٹ نے. گو کہ a lot of people say that there was too much judicial activism, that's another debate. مگر پھر بھی کیا کہ بھئی یہ بیوروکریسی کے لیے کام آسان کیا جائے, جو ایماندار ایلیمنٹس ہیں بیوروکریسی کے اندر. جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ اکسایا جائے کہ ہم ایسے فیصلے کریں, تو کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اداروں کے ہیڈز کے حوالے سے کوئی سخت فیصلے کر سکتی ہے سپریم کورٹ, یا کس طرح کے فیصلوں کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اشارہ ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی پرٹیکولر آفیسر کو شو کاز دے سکتی ہے. فار انسٹنس IB کے ہیڈ کو شو کاز دے سکتی ہے اور اس کو کہہ سکتی کہ آپ بتائیں کہ یہ چیز جو ہے which is out of the ambit of law, یہ آپ نے کیوں کیا. تو اس میں وہ پھر پرسنلی یعنی he'll be become a personal accused. جیسے contempt of court میں اگر کسی سرکاری افسر کے خلاف ہوتا ہے تو then he becomes a personal accused, individual in his personal capacity. تو اس طرح کے اس کو accusation اور اس کے ساتھ کہ the Supreme Court can haul up the person and say کہ آپ نے یہ beyond the pale of duty, like the chairman SCCP as well. جی بالکل. اگر اچھا پھر مجھے اب now to my جی بولیں, ختم کریں آپ. ہاں, مطلب یہ کہ the Supreme Court can اگر مائکرو مینیج بہت کرنا چاہے تو جا سکتی ہے کسی بھی تفصیل پر. نارملی اوائڈ کرتے ہیں because obviously it lowers their level. ان کا لیول تو ایک کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اور بڑی باتوں کا تھا, مگر یہ ہے کہ اب اس پرٹیکولر کیس میں وہ اس آگے تک چلے گئے ہیں کہ they are having to come down to the details to execute what they تسنیم نورانی صاحب, آپ اگین 2 سوال ہیں آپ سے بڑے ضروری. ایک تو آپ سسٹم کا حصہ رہے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا واقعی اپنے چہیتے بلو آئیڈ بوائز جو ہوتے ہیں, جو اداروں میں پلیس کیے جاتے ہیں, کیا وہ واقعی زمین آسمان ہلا سکتے ہیں آپ کے لیے کام کروانے کے لیے, پیپر ورک میں رد و بدل کرنے کے لیے؟ پیپر ورک جیسے زرداری صاحب کا تو سارا ایویڈنس ہی گم گیا, فوٹو کاپی بچ گئی, کنوکشن ہو نہیں سکتی تھی, اس پہ کیس چل نہیں سکتا تھا, بند ہو گیا. جی پہلا یہ سوال. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آپ دیکھیے ہم سارے جو دنیا شور مچاتی ہے کہ جو اہم ادارے ہیں اور ادارے ان پہ لوائلسٹ کی چوائس ہوتی ہے جن کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بڑا واضح ہے مگر وہ ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی قسم کے دن کے لیے ان کو لایا جاتا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو ری پے کرنا پڑے گا, اور وہ لوگ کرتے ہیں. اچھا, یہ قدرے آسان ہوتا ہے اپوائنٹ کرنا تو آسان ہے نا, پرائم منسٹر اپوائنٹ نہیں کرنا. جیسے SCCP نے کہا ہے کہ تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ تو آن لائن ہے, وہ تو تمام تر, جیسے آپ میوچول اسسٹنس کے ہمارے ریکارڈز دیکھ لیجئے, چودھری شوگر ملز کے حوالے سے یہ کیس واقعی 2013 میں بند ہو گیا تھا, بیرون ملک دیکھ لیجئے, اس طرح کے انہوں نے جواب دیے ہیں جو آج اٹارنی جنرل نے سبمٹ کیے ہیں. سو اٹ سیمز کہ دے ہیو کورڈ دیئر ٹریکس. اور ایک تو یہ ہے کہ نارملی افسران کا ایک جو نارملی طریقہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ غائب کر دینا. اگر کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے تو ریکارڈ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دینا یا اس کو بے خرابی کر دینی کہ یہ ریکارڈ نہیں چل رہا. سو دیٹس ون آف دا میتھڈس. دوسرا آپ دیکھیں کہ ریکارڈ جلا دینا. فار انسٹنس بہت سارے واقعے ہوتے ہیں, کراچی میں ہوئے, لاہور میں ہوئے, جبکہ بہت سینسٹیو جگہ ہوتی ہے, سینسٹیو چیز ہوتی ہے تو وہاں آگ لگ جاتی ہے. تو دیٹس LDA کی پوری بلڈنگ میں لگ گئی تھی نا. جی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل ٹیمپرنگ ہوتی ہے وہ نارملی کم ہوتی ہے بیکاز دیٹ از ڈاکیومنٹڈ, اور اس میں بٹ اسٹل اٹ ڈپینڈز آن دی انتھوزیازم آف دی آفیسر کہ اس کو کس لائلٹی اور کس اس پہ لایا گیا ہے, تو وہ بھی ہو جاتا ہے بوقت ضرورت جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. اصل میں حکومت جو ہے چونکہ اتنے سال پرانی ہو گئی ہے, تجربہ کار لوگ ہیں, ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم حکومت میں رہیں گے. یہ جو تاثر ہے کہ اگلی الیکشن میں بھی ہم آئیں گے تو ہم اگلے, یہ ایک خوف ہے جو کہ بیوروکریسی اور اس کے ذہن میں لگا رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ
پرووک نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے بہت کم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے جو آواز اٹھاتے ہیں ان کو ویسے پولائٹلی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, اور یہ اٹس ہیپننگ آل اوور ان آل دی ڈپارٹمنٹ, جس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی بیوروکریٹک اٹانومی اس ملک میں نہیں نظر آئی ابھی تک. مگر سر میں ان سے پوچھوں گی, اور مجھے اسد ایک بات بتائیے گا, میں نے ابھی آنا ہے آپ کے پاس پھر سے تسنیم صاحب, آپ سے پوچھنا ہے 2-3 FIA کے حوالے سے سوال. مگر اسد صاحب ایک بات بتائیے گا مجھے کہ یہ آج جو اٹارنی جنرل نے جواب پیش کیا, داخل کیا ہے, اس کے اندر 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ JIT کے پاس لگ رہا ہے کہ بہت وقت اپنے ہاتھوں پہ JIT جو ہے وہ گھنٹے جو ہے وقف کر دیے اس نے ٹاک شوز دیکھنے میں, آرٹیکلز پڑھنے میں, ٹویٹس مانیٹر کرنے میں, میسیجز کو دیکھنے میں سوشل میڈیا کے اوپر, اور پھر سسٹمیٹک مینر پہ ان کو پریزنٹ بھی کیا ہے. ویلڈ کوشچن ہے سر, مجھے بھی تعجب ہوتا ہے 60 دن آپ کے پاس پورے نہیں تھے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے, اور اب آپ کے پاس مزید اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ویلڈ ہے. سیکنڈ سر, SECP نے جس طرح کہا کہ چودھری شوگر ملز انفیکٹ یہ انویسٹیگیشن 2013 میں کلوز ہو گئی تھی, اور اگر آپ کو شک ہے تو آپ کورسپونڈنس کر لیں UKCA سے, میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے, ادھر بھی آپ کو پتہ لگے گا 2013 کے اندر یہ چیپٹر کلوز ہو چکا تھا بفور دا اپوائنٹمنٹ آف دا انکیومنٹ چیئرمین. اس چیئرمین کے آنے سے پہلے اسی چیئرمین کو سب سے زیادہ متنازع بنایا جا رہا ہے نا. سو میں یہ کہہ رہی ہوں سر, یہ باقی آپ شک کا فائدہ نہیں دے سکتے ادھر؟ چلیں دونوں چیزوں کی بات کیونکہ JIT نے بھی تو کوئی ثبوت نہیں دیے. چلیں پہلی بات کر لیتے ہیں, دونوں چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے پاس اس چیز کے لیے کیوں قائم تھا, جو کام ان کو کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ کام کرنے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. جب تک وہ اس ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے تو آگے چلیں گے کیسے؟ تو چاہے کتنا بھی بڑا کام ہو, سب سے پہلے تو انہیں اسی ایشو کو ریزالو کرنا ہے نا. انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے, ڈاکیومنٹ کر کے کہ جناب یہ مشکلات کی جا رہی ہیں, ہمارے لیے پیش کی جا رہی ہے, ان مشکلات کو, ان کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, ان کو ہٹائیں ورنہ ہم کام نہیں کر سکیں گے. 60 دن گزارنے کے بعد وہ واپس آ کے اگر یہی بات کرتے تو آپ اور میں, ہم سب یہی پوچھتے کہ یار 60 دن پہلے بتانا تھا نا اگر مشکلات تھی. تو پہلے بات کا تو یہ جواب ہے. دوسری چیز میں چودھری شوگر مل کا میں آپ کو بتاتا ہوں, سپریم یہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کتنی شفاف طریقے سے کام کرتی ہے. ڈائریکٹ میں آپ کو چودھری شوگر مل کی مثال دے دیتا ہوں, یہ سب ریکارڈ کی باتیں نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اندر ریکارڈڈ ہے. اب یہ نہ پتہ چلے کہ وہاں کی جو اس دن کی ریکارڈنگ جو ہے وہ غائب ہو گئی. خیر منٹس بھی ہیں ہمارے پاس. میں نے سوال پوچھا آج سے 6 ماہ پہلے کہ چودھری شوگر مل کو ایک خط لکھا گیا تھا منی لانڈرنگ, سسپیکٹڈ منی لانڈرنگ کا, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے خط لکھا تھا. یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے قائمہ کمیٹی فائنانس کی میٹنگ کے اندر. تو اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ لندن سے تو کوئی جواب نہیں آیا تھا, جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوا. وہ جواب جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے میڈیا کے اندر کہ کوئی جواب آیا تھا, بٹ اینی وے انہوں نے ہمیں جواب دیا لندن سے کوئی جواب نہیں آیا تھا, لیکن چودھری شوگر مل نے ہمیں ایک جواب لکھ کے بھیجا تھا جس سے ہم مطمئن ہو گئے. میں نے کہا جی اچھا ہو سکتا ہے بڑی انہوں نے اچھی باتیں کہی ہو کہ جس پہ آپ الزام لگا رہے تھے, جو مشکوک تھا اسی کی بات سے آپ مطمئن ہوں گے, ذرا ہمیں کاپی دے دیں گے اس کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی قائمہ کمیٹی کوئی بھی ریکارڈ مانگ سکتی ہے. ویری پاورفل. سو ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ وہ ہمیں کاپی دیں, سارے ممبرس کو کاپی دے دیں, ہم بھی پڑھ لیں, شاید ہم بھی مطمئن ہو جائیں. پہلے ہاں کر دیا گیا. یہ میں پوری ذرا سی تفصیل ہے لیکن یہ ضروری ہے قوم کو کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں اور ان کی اصلیت کیا ہے. فوراً ہاں کرنے کی تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں ایکچولی لیگل اوپینین کی ضرورت ہوگی آپ کو دینے کے لیے. جب باہر نکلے, کس کی لیگل اوپینین؟ یہ خط جو انہوں نے جواب دیا تھا چودھری شوگر مل نے, جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو جواب دیا تھا, وہ جواب ہم شیئر کر سکتے ہیں قائمہ کمیٹی سے یا نہیں, اس کے لیے ہمیں لیگل اوپینین کی ضرورت ہوگی. جب ہم باہر نکلے تو میرے پیچھے ایک صحافی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتا پیچھے قائمہ کمیٹی میں پیچھے صحافی بیٹھے. انہوں نے کہا جب آپ نے یہ بولا نا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے, انہوں نے ہاں کیا, تو ایک آنریبل ممبر جن کا میں نام آپ کو آف ایئر بتا دوں گا, میں انہیں اور ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے مسلم لیگ نون کے انہوں نے کرسی پیچھے کی تاکہ آپ نہ دے سکیں, یعنی میں نہ دیکھ سکوں, اور انہوں نے زور زور سے سر ہلایا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن. میں نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ذمہ داری جو ہے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ہے. چاہے ایک دفعہ سارے ہلائیں, چاہے وہ ایک دفعہ سارے, وہ تو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہے کیسر شیخ, بلا لیں اگلے پروگرام میں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو ہر چیز پہ کہتے ہیں مجھے دیکھنے دے اگر اجازت ہے. he doesn't know as a chairman, he is so powerful, وہ کسی کو بھی مدعو کر سکتا ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے زور سے سر ہلایا, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کہہ دیا. اب سوال یہ کہ یہ تو چلے میں نے تفصیل بتا دی, سر ہلایا یا نہیں ہلایا. انہوں نے کہا 6 مہینے پہلے میں 4 میٹنگ میں سوال پوچھ چکا ہوں, بھائی لیگل اوپینین ملا ابھی تک. آپ بھی نام نہ بتا کے پروٹیکشن ہی کر رہے ہیں نا سر, آپ بھی تحفظ فراہم کر رہے ہیں. سو وہی بات ہوگی اگر وہ بھی نہیں نام بتاتے. بالکل بھی نہیں, بیکاز اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ممبر کو اگر سامنے سے ایک کیا فرق پڑتا ہے, یہ فرق پڑتا ہے.
نون لیگ کا ایم این اے اگر سارے ہلائے تو اس کو مان جانا چاہیے. بھائی آپ نے اوتھ لیا آفس کا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, اور یہ میں آن ایئر پہلے بھی کہہ چکا ہوں, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین جو ہیں یہ فرق پڑ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس ایم این اے کو بلا سکتی ہے, اور ریکارڈ یہ باتیں پوچھ سکتی ہے, آپ کو گواہ رکھ سکتی ہے, پوری اسٹینڈنگ کمیٹی کو گواہ بنا سکتی ہے. میں وہ ضرور کہہ دوں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا یہ دفاع ہے ہی نہیں کہ کسی نے سر ہلایا تھا یہ نہیں ہلایا تھا. دے آر ڈیوٹی باؤنڈ, قانون کے تحت انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ دینی ہے. جان بوجھ کے جرم پہ پردہ ڈال رہی ہے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن, اور یہ میں پہلے ٹیلی ویژن پہ بھی بول چکا ہوں, قیامت کمیٹی میں 4 دفعہ بتا لے جانا چاہیے اس معاملے کو. آپ کیوں نہیں کورٹ میں لے کے جاتے سر؟ کورٹ کے اندر گیا ہے ان کو, کورٹ ان کو جو کورٹ کی اپوائنٹڈ جے آئی ٹی ہے وہ کہہ رہی ہے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ کام نہیں ہونے دے رہے. آپ اس کا جواب دیجئے, ورنہ پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے. آئی بی کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے کہا ہے, جو جواب داخل کیا ہے اس میں آئی بی کہہ رہی ہے ہم نے بلال رسول کی تمام انویسٹیگیشن کی تھی, سب کے اوپر کام کیا تھا اور رپورٹ تیار کی تھی اکارڈنگ ٹو ایس او پی, اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز. یہ کون سے ایس او پیز ہیں, اس کے اوپر آپ نے وضاحت کرنی ہے سر. پہلے آپ جواب دے دیجئے ایس سی سی پی کے چیئرمین کی بات. جی دونوں باتیں کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو چودھری شوگر مل کی بات کر رہے ہیں یہ 2012 یا 2013 کی بات ہے. جو اپارٹمنٹس کی بات ہے وہ 2006 میں لیے گئے تھے, یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 1990 میں لیے گئے تھے, جو بھی, لیکن ان اینی کیس 2006 کے بعد تو نہیں لیے گئے تھے. تو چودھری شوگر مل ایکچولی اگین از ناٹ ریلی ریلیونٹ ٹو دی اپارٹمنٹس. اگر آپ نے کوئی منی ٹریل اپارٹمنٹ کی دیکھنی ہے تو 2006 تک سے پہلے کی کوئی چیز دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے, 2006 کی بات نہیں سمجھ میں آتی. جو جی آئی ٹی نے کہا تھا وہ صاف شفاف ہے, تو ریلیونسی میٹر کیوں کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, نہیں بالکل, مطلب ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے کوئی چیز وہ کری ہے. آج سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ریکارڈ آلٹر نہیں کرا ہے, اور یہ 2012 میں کیس ختم ہو گیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ لندن سے آپ جا کے پوچھ لیجئے, ٹھیک ہے, ہاں جو بھی 12-13 میں جو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے, اس کی وہ ختم ہو گئی. اور جی آئی ٹی نے جو مجھے پتا ہے کہ جی آئی ٹی نے جو کمپلینٹ کری ہے, جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ تھی کہ ایک شخص نے, جس کا اگین انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کرا, ایک شخص نے ان کو کہا ہے کہ شاید وہ, یا ایک شخص نے ان کو کہا ہے کہ وہ ریکارڈ چینج کرے گئے تھے. تو انہوں نے تو اس شخص کا نام بھی نہیں بتایا جس نے سپوزٹلی ان کو انفارمیشن دی ہے کہ ریکارڈ چینج کرے گئے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بہرحال کہا ہے کہ ایف آئی اے سے کہیے انویسٹیگیٹ کرے, اور وہ انویسٹیگیشن کریں گے. دوسری بات آپ کی آئی بی کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی نے انفارمیشن لی. آئی بی نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کو ہراساں نہیں کرا ہے, لیکن ہاں ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن وہ جی آئی ٹی کے ممبران کی لے لی, کیونکہ حکومت جو ہے وہ یہ سپوزٹلی ان کا اسٹینڈرڈ آف آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ یہ ہر چیز کی وہ کر لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک گزارش کری تھی دوسرے جگہوں پہ کہ یہ کسی بھی پاکستانی کے اوپر, چاہے وہ آئی بی ہو یا چاہے کوئی عسکری ادارہ ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی پاکستانی کے اوپر یہ فون ٹیپ کرنا ہے, یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن لینا, اگر ان کو نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی ضروری لگتا ہے, کوئی فائنینشیل ارریگولرٹی, تو میرے خیال سے کسی جج کے پاس جانا چاہیے, جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے, برطانیہ میں, لندن, امریکہ میں, کہ ایک جج کے پاس جا کے اس سے سیکرٹ وارنٹ لے لیں, اس کو نہ بتائیں جو ٹارگٹ ہے آپ کا, لیکن کسی جج کے پاس لے لیں. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن نہیں ہونے چاہیے, یہ جوڈیشل ڈیسیشن ہونے چاہیے. میں اس بات پہ کنسیڈ کرتا ہوں, لیکن یہ صرف آئی بی کے لیے نہ کریں ہم کو, لیکن پھر یہ پورے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. سر یہ بہت تعجب کی بات ہے, بڑے مزے. آپ کی حکومت یہ پکچر پینٹ کر رہی ہے, آئی بی کیونکہ چلو سویلین ہے تو وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اور عسکری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ آپ کی ٹیپنگ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگ پکچر پینٹ کر رہے ہیں. چیف ایگزیکٹو اس ملک میں اپنے منصب پہ ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے, مجھے اس پہ تعجب ہو رہا ہے. سر آج عدالت میں یہ جج نے پوچھا, عظمت سعید صاحب نے غالباً, کہ یہ بھئی میں کیسے مان لوں میرا ڈیٹا اور میری مانیٹرنگ نہیں کر رہی آئی بی, کیا آئی بی والے ہمارے ڈیٹا بھی جمع کرتے ہیں؟ آئی بی کی نے کس اتھارٹی کے تحت تحقیقات کی ہیں, اور یہ ڈیٹا جی آئی ٹی کے ممبران کا سارا لے کر کس شخص کے حوالے کیا ہے؟ کیونکہ وہ شخص کا نہیں ابھی آئی بی بتا رہا. انہوں نے, آئی بی نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے ڈیٹا لیا اور ہینڈ اوور کیا. ہینڈ اوور کسے کیا ہے وہ بھی اس ملک میں تو الحمدللہ اتنے پردے رکھے جاتے ہیں نا کہ وہ مجھے لگتا ہے سچائی تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. دیکھیے مہر, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا فون یا آپ کا فون یا اسد صاحب کا فون یا تسلیم صاحب کا فون کوئی بھی سنے, چاہے وہ آئی بی ہو, چاہے وہ عسکری کوئی ادارہ ہو, یا ہمارے تو سبھی فون سنتے ہیں سر, یا کوئی میں آپ کا فون سن رہا ہوں یا آپ میرا فون سن رہے ہیں. یہ کوئی بات طریقہ کار نہیں ہے. اگر ضروری ہے تو کسی جج سے جا کر ایک وارنٹ لے لیں, اور آئی تھنک کہ ہمارے پاس یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم کو یہ پروسیجر ڈال دینا چاہیے. آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں, جج سے وارنٹ لے لو. اس ملک میں کس نے کبھی وارنٹ لیا ہے فون ٹیپ کرتے وقت؟
لیکن لینا چاہیے نا میرے خیال سے لینا میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس میں لینا چاہیے آئیڈیلزم نا میرے خیال سے اس لیے ہم نے کہا میرے خیال سے آئیڈیلسٹکلی نا جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اسٹیپ اسائڈ ہو جانا چاہیے بھائی اب دیکھیں نا ماشاءاللہ اگر اتنی آئیڈیلزم آ گئی ہے ہماری سیاست میں خان صاحب خود سیاست میں آ گئے ہیں تو نہیں تو پھر ہم آئیڈیل کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہم جائیں نا بہتری کی طرف جا رہے ہیں نا اس ملک میں بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں الحمدللہ نمائندوں کو سر اسی لیے کہ وہ رہنمائی کریں آئیڈیلزم کی طرف بہتری کی طرف لے کے جائیں ہم اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں اگر ہم اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اگر ہاتھ مگر سر وہی وزیر اعظم کہتا ہے اس ملک میں کٹ پتلیوں کا کھیل نہیں چلے گا تو میرا تو سوال ہے اس وزیر اعظم سے کہ صاحب آپ کو تیسری دفعہ منتخب کیا ہے اور ایک بات بتاؤں جب انہوں نے اپنا حلف لیا تھا اور انہوں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کی پہلی سپیچ تھی ابھی 2013 میں حلف لینے کے بعد کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے نہیں بھی ووٹ کیا وہ آج بڑے خوش ہیں 100% اگری ایوری بڈی واز ہیپی کہ یار چلو اتنا تجربہ کار وزیر اعظم آ رہا ہے تو جب آج وہ کٹ پتلیوں کا گلا کرتے ہیں نا سر تو دکھ ہوتا ہے کہ سر یو آر آل پاورفل چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری واٹ آر یو کرائنگ اباؤٹ FIA کو کہا جا رہا ہے کہ تفتیش کرے SCCP کے حوالے سے IB کے حوالے سے کیا کامنٹس ہیں آپ کے نورانی صاحب ابھی آپ تھوڑا آپ بریک لے رہی ہیں اچھا نہیں لے رہی سر جی اچھا نہیں سوری تو اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے نا وہ انٹیریئر کو نہیں وہ ڈائریکٹلی پرائم کو رپورٹ کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ وہ جو انہوں نے بہت تفصیل سے وہ چیزیں بنائی ان کو ٹائم کہاں سے مل گیا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ساری کٹنگز وغیرہ کہاں سے لی ان کے پاس 2 ممبرز انٹیلیجنس بیورو اور ISI کے بھی ہیں آرمی میں تو آئی ایم شیور دا چیئرمین نے ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ ذرا یہ کائنڈلی اپنے سٹاف سے یہ ہمیں بنوا دیں تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے خود اپنا ٹائم ضائع کیا ہوگا ممبرز آف دی کمیٹی نے تیسرا جہاں تک کہ جو FIA کا تعلق ہے FIA دیکھیے بات یہ ہے کہ FIA نارملی اگر آپ ڈائریکٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ ہف اینڈ ہا کریں گے بیکاز ان کی لائلٹی جو ہے وہ جو بندے نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے تاثر یہی ملتا ہے کہ وہ ہیں بہت کم ٹائم پہ ایسے ہوا ہے کہ FIA میں ایسے افسران آئے ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کو نہ کی ہو یا پرائم منسٹر سے ڈس ایگری کیا ہو یا اس کی وجہ سے آئے ہیں اس قسم کے بھی افسر جو OSD بننا پسند کر گئے ہیں بنسبت کوئی غلط کام کرنے کے لیے اب اگر سپریم کورٹ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ FIA ان کی کہنے پہ جو انویسٹیگیشن کروانا چاہ رہی ہے وہ نہیں کر رہی ہے تو دے کین جس طرح وہ اس وقت JITO کو مانیٹر کر رہے ہیں اس طرح وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اپوائنٹ کروا سکتے ہیں کہ آپ بتائیے کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوئے یہ چارجز ہیں آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر تیسرے دن آئیں ہمارے پاس اور بتائیں کہ آپ نے کیا تفتیش کی ہے اور کیوں کی ہے اور کس طرح کی ہے جس طرح یہ JIT کر رہے ہیں سو دیٹ از دا تھنگ دیٹ دا سپریم کورٹ کین ڈو بٹ انفارچونیٹلی اٹس مائکرو مینجمنٹ ہے اور یہ جو سپریم کورٹ یعنی ہمارے چونکہ سسٹمز فیل ہو گئے ہیں ہمارے ادارے فیل ہو رہے ہیں تو اس واسطے ہر چیز جو ہے ہم سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ وہ کرے اور وہ بھی ایک قسم کے پھنستے جا رہے ہیں اس چیز میں مگر یہ کہ ختم ہو گیا نورانی صاحب ایک آخری سوال ہے مختصراً جواب دے دیجیے آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی اس طرح کی انٹرونشن جو افتخار چودھری صاحب سے لے کے اب اس کورٹ کو بھی کرنی پڑے گی آپ کو لگتا ہے اس طرح کی انٹرونشنز اور درستگی کی کوششیں جو ہیں وہ ایونچولی بیوروکریٹک اٹانومی کو ممکن بنا سکتی ہیں اس ملک میں یا وہ صرف اور صرف پولیٹیکل ول کے تھرو ہی ہوگا دیکھیے انڈیا میں دوسرے ملکوں میں سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس کی جو ججمنٹ ہے وہ ان فیلڈ رہتی ہے اس کے بیسس پہ سول سرونٹس پروٹیکشن لے سکتے ہیں اپنے آپ کو اگر ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے ان کو OSD بنایا جائے اور اگر وہ سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے تو اٹس سرٹنلی ڈویبل کیونکہ انڈیا میں بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ سول سرونٹس کو جوڈیشری پروٹیکشن دیتی ہے بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ وقت ختم ہو چکا ہے اسد صاحب مفتاح صاحب آپ بھی اور نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ججز صحافی اور PM ہاؤس سب کو گلا ہے شک و شبہات ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی موومنٹ اور فونز ٹیپ نہ ہو رہے ہوں سخت تشویشناک بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے آج کے لیے اجازت دیجیے گڈ نائٹ اللہ حافظ